माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए 2 से 3 दिन काफ़ी हैं. मैंने सबसे पहले जो समिट की चोटी वो मकड़ा थी, कागान की 3rd हाईएस्ट 13,000 कुछ फीट की थी. सैफ अल मलूक लेक पे अगर आप जाएं, वहाँ पे स्टोरी टेलर्स जो हैं वहाँ पे घूम रहे होते हैं और ये स्टोरीज़ बता रहे होते हैं. यहाँ पे परियाँ उतरती हैं, यहाँ पे जिन्नात का मतलब जो है बसेरा है, ऊपर मलका पर्वत है, वहाँ पे जिन्नात हैं, वो किसी को चोटी सर करने नहीं देते, कोई भी जाता है उनको धक्का दे देते हैं. ट्रैकिंग से लेके प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग तक के इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में हैं. अगर कोई माउंटेन्स पे जा रहा है तो उसको यही कहा जाता है कि क्या करने जा रहे हो, क्या मिलता है अपनी जान को ख़तरे में डाल के. लोगों को यही था कि पैराग्लाइडिंग शायद हेलीकॉप्टर से की जाती है. जब आप प्रोफेशनलिज्म को लेके चलते हैं वहाँ पे रिस्क तो फिर होता है. आपको डिसीजन पावर आपकी जो है ना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. आपको विद इन सेकेंड्स भी कई दफ़ा फैसला लेना पड़ता है कि मैं इस तरफ मतलब जाऊँ या इस तरफ जाऊँ. अस्सलाम वालेकुम. अराफात टॉक्स में मैं हूं आपके साथ यासिर अरफात और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बड़े ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं. उनका ताल्लुक पाक फ़ौज से है और ही इज़ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, 3 टाइम्स नेशनल चैम्पियन है, मार्शल आर्ट्स में एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट ज़ाहिर ज़िया. ज़ाहिर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू द शो. हाउ इज़ यू? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी. ओके, ग्रेट. तो कैसा रहा आपका सफ़र? यू आर कमिंग ऑल अलोंग फ्रॉम इस्लामाबाद और बड़ा फॉगी वेदर है, तो इनकन्वीनियंस तो नहीं हुई आपको? जी, फॉगी वेदर है. दैट 8 आवर्स टू रीच गुजरांवाला, तो काफ़ी टाइम लगा. फॉगी वेदर था और ज़ीरो विजिबिलिटी थी. ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. और वैसे भी आप तो एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं और जो बंदा एडवेंचर स्पोर्ट्स करने वाला है उसके लिए तो ये फॉगी वेदर और ये छोटे मोटे जो मसाइल हैं ये मैटर नहीं करते. वेल ज़िया, आपने माशाल्लाह बहुत से फ्लैग बैजेस स्पिन किए हुए हैं, तो मैं इनकी हिस्ट्री जानना चाह रहा हूँ कि आई जस्ट गॉन थ्रू योर प्रोफाइल, तो सो मैनी अचीवमेंट्स. तो आई थिंक कि जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो फ्लैग बैजेस की सूरत में नज़र आ रही हैं, बिकॉज नेशनल फ्लैग बैज आपने पिन किया हुआ है, देन पाकिस्तान आर्मी का फ्लैग बैज है और कुछ हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके फ्लैग बैजेस भी आपने पिन किए हुए हैं. तो थोड़ी सी आप इनकी हिस्ट्री को एलेबरेट करें. जी बिल्कुल यासिर भाई, असल में होता कुछ यूँ है कि जो नेशनल एथलीट्स और प्लेयर्स वगैरह होते हैं, चैम्पियंस वगैरह होते हैं, ये जहाँ जहाँ जाते हैं या जिन के साथ हमारी कोई कंबाइन कोई चैम्पियनशिप्स वगैरह होती हैं या कोई एक्सपीडिशंस वगैरह होती हैं, एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, तो ये वहाँ पे एज आ गुडविल के तौर पे एक्सचेंज किए जाते हैं. तो सबसे ऊपर तो पाकिस्तान का है और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी है उसके नीचे, तो उससे नीचे आपको नज़र आ होगा पाक तुर्क का. तो और दूसरी तरफ जो है सबसे ऊपर पैराग्लाइडिंग के तौर पे और फ्री फॉल के तौर पे जो है पैराशूट का है, और उससे नीचे मेरा कमांडोज़ का है, SSG का, और उससे नीचे जो है पाक सऊदीया का है जो हमने जॉइंट एक्सरसाइजेज वगैरह भी की. और इस तरह से अभी कुछ बाकी थे जो ज़्यादा यहाँ पे लगाने मुनासिब नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा चले बाद में सही. लेकिन इस पे ये था कि जो मेन था एक जो वो है प्राइड ऑफ पाकिस्तान वाला, उस पे लगता है फ़ख्र पाकिस्तान बैच लगता है. ओके, माशाल्लाह. तो ज़ाहिर, आपने प्राइड ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस किया, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री है, आपकी वो क्या मेरिटोरियस सर्विसेज थी कि जिनके बिहाफ पे आपको इस ऑनर से नवाजा गया? जी देखें, अपार्ट द आर्मी जॉब कुछ ऐसी चीज़ें इंसान में होती हैं कि अगर आप किसी को डूबता हुआ देख रहे हैं तो आखिर एक कॉर्नर पे बैठ के, एक किनारे पे बैठ के आप कब तक उसको सिर्फ हौसला देंगे कि ज़रा हिम्मत करो, हौसला करो. तो उसके लिए आपको ख़ुद उठना पड़ेगा, उसकी मदद करनी पड़ेगी. तो यही चीज़ हमारे साथ काफ़ी दफ़ा हुई, लास्ट 2 साल पहले भी और इस साल भी. सैलाब भी आया और उसके बाद जो 7 जनवरी 5 जनवरी को जो इधर मरी में वाक़या हुआ, स्नो स्टॉर्म आया, वहाँ पे बर्फ़ानी तूफ़ान आया और काफ़ी लोगों की जानें वहाँ पे गईं. काफ़ी लोगों ने मतलब वहाँ पे हेल्प की, लेकिन अमवात को ज़्यादा डिस्कस किया गया क्योंकि इंसानी जानों का ज़िया था, तो ज़ाहिर बात है उसको करना था. लेकिन ये था कि जहाँ पे जाने गई वहाँ पे कुछ जानें बची भी थी, तो इसको भी डिस्कस करना लाजमी था वहाँ पे. तो हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जो ज़्यादातर जो टूरिस्ट थे उनमें लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस
بہت زیادہ کمی تھی ان چیزوں کی کہ ہم مری اور ان ناردرن ایریاز کا رخ تو کر لیتے ہیں، لیکن بیسک جو ہماری اویئرنیس ہے، بیسک جو ہماری انفارمیشنز ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں، مطلب ٹورزم کے ریلیٹڈ ہیں یا گھومنے پھرنے کے ریلیٹڈ ہیں. مینس کہ وہاں پہ پہنچے ہیں اگر تو ان لوگوں نے وہاں پہ گاڑیوں کے جو ہیٹر تھے وہ آن کر لیے، پھر بالکل ہی وینٹیلیٹ نہیں ہو سکا سب کچھ، وینٹیلیشن نہیں ہوئی، ہوا کا رستہ نہیں تھا، تو اندر ہی کچھ ایسی گیسز وغیرہ خارج بھی ہوتی ہیں اور کچھ ویسے بھی بالکل ہی نا وہ اس میں حبس ہو گیا، سفوکیشن ہو گئی بہت زیادہ. تو اس حبس کی وجہ سے پھر وہ جانیں بہت زیادہ ضائع ہوئیں، اور باہر بالکل برف سے کورڈ تھا سنو سے، تو پھر وہ ہوا کا رستہ نہیں بالکل رہا. تو پھر ان کی جانوں کی جو تھی ایک جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے آکسیجن کو رستہ نہیں دیا آنے کا. اور اس میں کہ ہوا آئے گی تو سردی لگے گی، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہوا کا رستہ بنتا تاکہ جو اندر سے جتنی بھی گیسز ہیں اور وینٹیلیشن تھوڑی ہو جاتی تاکہ جانیں بچ جاتی. تو پھر ہم وہاں پہ پہنچے، والنٹریلی خود نکلے. تو وہاں پہ جا کے جو ٹورسٹ وغیرہ تھے جتنے ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. تو اس کے پھر بدلے میں جو پرائڈ آف پاکستان تھا سوشل ورک اور ماؤنٹینرنگ کی کیٹیگری میں، تو یہ مجھے ملا. ماشاءاللہ، ویری نائس. اللہ پاک آپ کو اور بہت سے اعزازات سے نوازے. ویل ظاہر، آپ نے ماؤنٹینئرنگ کی بات کی ہے، آپ کب سے کوہ پیمائی میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ آئی مین کہ آپ کے حوالے سے ایک بہت بڑا ٹائٹل بھی ہے کہ یو آر دا امنگسٹ فیو پاکستانیز کے جنہوں نے ملکہ پربت کو سبمٹ کیا. تو انسان اپنی لائف کی جرنی میں کہیں دیکھتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس کے اندر یہ پوٹینشیل ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو وہ کون سا ٹپنگ پوائنٹ تھا کہ جب ظاہر کو یہ پتہ چلا کہ یار میں تو ہائیکنگ کرنے والا بندہ ہوں، ماؤنٹینئرنگ کرنے والا بندہ ہوں، اور مجھے اس سائٹ پر آنا چاہیے؟ بیکاز جو ماؤنٹینئرنگ ہے اٹس ناٹ این ایزی جاب. آئی نو کہ جب میں اسلام آباد جاتا ہوں تو مجھے میرے بچوں کو ہائیکنگ کا بہت شوق ہے، تو ہم ہائیکنگ کر رہے ہوتے ہیں مارگلہ ہلز، ٹریل 5، ٹریل 7. تو وہاں پر مطلب ہائیکنگ تو بڑی آسان ہے، آئی مین انہوں نے پراپر جو ہے وہ راستے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو اچھی خاصی اس میں فزیکل فٹنس ریکوائرڈ ہے. تو جو کوہ پیمائی ہے اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب، اٹس ایڈونچر اسپورٹس. تو یہ آپ نے کب فیصلہ کیا کہ یار مجھے یہ ماؤنٹینئرنگ والی سائٹ پر آنا ہے؟ اور پھر ہم مزید بھی ان چیزوں اس حوالے سے بہت سی جو مس ہیں اس کو بھی ڈیبنک کریں گے اور آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. جی، جو ماؤنٹینئرنگ ہے یہ ایڈونچر جو ہے یہ تو شروع سے ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ خون میں تھا، کیونکہ میرے جو بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، وہ شہید ہیں ماشاءاللہ پاکستان آرمی سے وہ بھی. اور میں خود جب آرمی میں چلا گیا تو پھر ماؤنٹینز اور ٹریننگز اور ان چیزوں کو دیکھ کے کچھ زیادہ ہی نا وہ افیکشن تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے انسان میں کہ میں بھی کروں. تو کیونکہ میری خود پیدائش جو ہے پہاڑی ایریا کی ہے، میں خود کوئٹہ سے بلانگ کرتا ہوں، میری برتھ پلیس کوئٹہ ہے. تو اس کے بعد جب پنجاب شفٹ ہو گئے یہاں پہ، تو پھر یہاں پہ دوبارہ وہ چیزیں کھینچتی تھیں کہ میں اس طرف جاؤں. تو پھر اس طرح سے میں نے جو 12-13 سال کی عمر میں اسٹارٹ کیا، اور تقریباً کچھ سال کے وارم اپ کے بعد جو تھا، میں نے سب سے پہلے جو سمٹ کی چوٹی وہ مکڑا تھی، کاغان کی 3rd ہائیسٹ، 13,000 کچھ فیٹ کی تھی، تو وہ کی، اور اسی پہ ہی میں نے وارم اپ اسٹارٹ کر دی. اور الحمدللہ وہ میں نے مجھے نہیں یاد کہ شاید 20 سے زیادہ مرتبہ سر کی ہوئی ہے میں نے چوٹی وہ والی، ماشاءاللہ. تو وہ مطلب اس کو وارم اپ کے طور پہ اتنا ہم کرتے تھے کہ جس طرح ٹریل 5 ہے کہ ہم اس کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ کرتے تھے، 2 دفعہ صبح 2 دفعہ شام کو، مینس کے وارم اپ کے طور پہ. اوکے، اچھا یہ بتائیں ظاہر کہ جب آپ یہ مکڑا چوٹی کی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کو فرینڈس کا گروپ تھا یا آپ آئی مین اکیلے ایک ایڈونچر کر رہے ہیں؟ بیکاز میرے ذہن میں ابھی ایک وہ پرانا واقعہ آ رہا تھا کہ میں جب اسلام آباد تھا تو ہم اکثر فرینڈس کے ساتھ ایڈونچر کرتے تھے کہ چلیں بھائی یہ ٹریل 5 سے منال تک جانا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں پہنچتے ہیں. اور ہم صبح بریک فاسٹ میں ایک سیب کھاتے تھے
اور بھاگتے بھاگتے ہم نے جانا ہے اور پھر ہم نے منال پہ جا کے وہاں پہ بریک فاسٹ کرنا ہے. تو وہ ایک دوستوں میں نا ایک ہوتا تھا کمپٹیشن کے پہلے کون اس کو سر کرتا ہے. تو یہ کیا فرینڈس کے ساتھ ایڈونچر چل رہا ہوتا تھا یا اسپیسیفکلی آپ ایک ایم سے جا رہے تھے کہ بھائی میں اسٹارٹ یہاں سے لوں گا لیکن الٹیمیٹلی میرا جو گریٹر ویژن ہے, گریٹر گول ہے, اٹس اباؤٹ کہ میں کوہ پیما کے طور پر اپنی شناخت بناؤں؟ جی بالکل. شروع کے کچھ جو ہے عرصہ وہ میں نے فرینڈس کے ساتھ کیا, لیکن یہ بہت شارٹ پیریڈ رہا, کیونکہ آپ کو شاید ایک نیشنل ایک ہمارا نا ایک جو جوک ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے پلانس بنتے ہیں لیکن جاتا نہیں ہے کوئی. سڈنلی کوئی موقع پہ آگے کوئی نہ کوئی دوست مس ہو جاتا تھا, پھر اس کی وجہ سے پلان اچھا خاصا ڈسٹرب ہوتا ہے نا. تو میں اپنے گول کے ساتھ کچھ اس طرح تھا کہ میں اکیلا مطلب نکل جاتا تھا, بالکل اکیلا. موسٹلی سولو میں نے زیادہ کیا. تو وہ کچھ اس طرح ہوتا تھا کہ مطلب اکیلے جا کے وہاں پہ کیمپ لگا کے صبح سے, کیونکہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کو دوسری چیز نا مطلب مخل نہیں کر سکتی, آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی. آپ بڑے سنسیئر ہو کے اپنے سیریس ہو کے اپنے گول کے ساتھ نا آپ کے اس کے وے میں کوئی آ نہیں سکتا نا. تو اگر دوست نہ تو اگر آپ نے 5 بجے اٹھنا ہے, دوست ہوں گے تو آپ 7 بجے اٹھیں گے. تو اگر کچھ سیریس ہوں گے تو آپ ہو سکتا ہے 4:45 پہ اٹھ جائیں. ہاں, دوست ہمیشہ لیٹ کر دیتے ہیں. میں جب بھی فرینڈس کے ساتھ کہیں یہ ہنسا اور گلگت سکردو والی سائڈ پہ ہم پلانس کرتے ہیں تو میں ہمیشہ ان بندوں میں ہوتا ہوں جو سب سے پہلے اٹھ جاتا ہے اور پھر سب کو اٹھا رہا ہوتا ہے کہ اٹھو یار جانا ہے, اور اس طرح. اچھا یار یہ بتائیں کہ کوہ پیمائی میں بہت سی مس ہیں, بہت سی مسکنسیپشنس ہیں. Obviously when it comes about mountaineering تو it's a dangerous sports, it's an adventure sports. یہ مطلب ہر بندہ نہیں کر سکتا, یہ وہی بندہ کر سکتا ہے کہ جس کے اندر فزیکل انڈورنس ہے, اس کے اندر ایک پیشن ہے, جوش ہے, جذبہ ہے, جنون ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فزیکلی فٹ بھی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ لیٹس سپوز اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کوہ پیما بننا ہے, تو اس کے لیے کون کون سے ٹولس ریکوائرڈ ہیں؟ فزیکل فٹنس تو ہے, لیکن اس کے علاوہ کون کون سے ٹولس ریکوائرڈ ہیں؟ آئی مین آپ کا لباس کس قسم کا ہونا چاہیے, شوز کس قسم کے ہونے چاہیے, اور اس کے علاوہ آپ کو فوڈ کس قسم کی لینی چاہیے جب آپ ماؤنٹینئرنگ کر رہے ہیں, اس دوران کس قسم کی فوڈ آپ کو اپنے ساتھ رکھنی چاہیے؟ جی جو ہے ماؤنٹیننگ اسے اچھا خاصا ایک ٹف ایک پیجن سمجھا جاتا ہے پاکستان میں. تو یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر اس کو کیونکہ یہ وہ چیزوں میں نہیں شمار ہوتی کہ یہ آپ کسی کو خود بنا دیں, یہ نیچر ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے, پھر انسان آہستہ آہستہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور ان چیزوں میں پھر زیادہ ان ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اسپیشلی اگر کوئی کسی کی طرف دیکھ کے اگر کوئی یہ کرے کہ میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں جوش کے طور پہ, جذبے کے طور پہ اور پیشن کے طور پہ, تو پھر یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ, اس کے بعد فزیکل فٹنس, اور اس کے بعد آپ کو ڈیسیژن پاور آپ کی جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ کو ود ان سیکنڈس بھی کئی دفعہ فیصلہ لینا پڑتا ہے کہ میں اس طرف مطلب جاؤں یا اس طرف جاؤں. کئی دفعہ اس طرح سے کریوسز ہوتے ہیں, کھائی جسے کہتے ہیں, اور ایولانچز آ رہی ہوتی ہیں, کئی دفعہ راک فالنگ ہو رہی ہوتی ہے, لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم نے وہاں پہ ود ان سیکنڈس مطلب ڈیسیژن لینا پڑتا ہے کہ کیا کریں گے, اب یہاں سے کدھر جائیں گے. تو جس طرح ملکہ پربت میں ہمارے ساتھ ہوا تھا کہ راک فالنگ شروع ہو گئی تھی, اور ٹوٹلی آپ سے اور میرا جتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ راک فالنگ میں ایک درمیان میں ایک پتھر تھا اس کا تھا, اور اس کے پیچھے کی طرف سے اوپر سے گر رہے تھے. تو ہمیں ود ان سیکنڈس ہی سر ادھر ادھر کرنا پڑنا تھا تاکہ ہم بچ جاتے. تو ہم نے وہ کیا, اور اس کے دوران ہی ہمارے ایک ساتھی تھے سلیم بھائی تھے, تو ان کا جو ہیلمٹ تھا وہ وہاں پہ مس پلیس ہو گیا صرف اس وجہ سے. تو ہم نے وہاں پھر فیصلہ کیا جو ہماری جو ایک ڈیسیژن پاور ہے, ہماری جو ایک مینٹل ہیلتھ ہے, یہ مطلب کچھ لوگ پینک ہو جاتے ہیں, لیکن یہ بہت ضروری ہوتی ہے وہاں پہ, کیونکہ ہائی الٹیچیوڈ سکنس ایسی چیزیں ہیں کچھ اس میں جس میں ہائی الٹیچیوڈ میں آنکھوں کا مسئلہ آ جاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہر ٹائم ہم جو کوہ پیمائی میں لوگ ہوتے ہیں یا گلیشیئرس میں جو آرمی کی پوسٹ وغیرہ ہوتی ہیں, این کے وغیرہ ہوتی ہیں, گلاسز ہوتی ہیں, گلیشیئر گلاسز اسے کہتے ہیں, یہ مطلب یہ اسپیشلی پہننی پڑتی ہیں, کیونکہ اگر آپ اتنی بلندی پہ جا کے سورج کو, آپ میدانی علاقے میں سورج کو نہیں دیکھ سکتے, تو اتنی وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں, کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے. آپ کو جو آپ کا جو آنکھ کی پتلی ہوتی ہے ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اس میں ایک دو ایسی مطلب سکنس ہیں جس میں آپ کی
جو آنکھوں کی بینائی ہے وہ اگر 30 to 45 منٹس کے اندر واپس اگر ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ یہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے پھر یوز کرنی پڑتی ہیں. اوکے، ویری رائٹ سیٹ. تو ظاہر یہ بتائیں کہ یو ٹاکڈ اباؤٹ الٹیٹیوڈ سکنس، تو کون کون سی کامن سکنسز ہیں؟ میرے خیال سے جب آپ ہائی الٹیٹیوڈ پہ جاتے ہیں تو یو وی ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کی اسکن برن بھی ہو رہی ہوتی ہے. میں نے اکثر یہ فیل کیا ہے کہ جب بھی ہم پہاڑوں پہ جاتے ہیں، گلگت، ہنزا، ان ایریاز میں جاتے ہیں تو اسکن برن کافی ہو رہا ہوتا ہے. تو ڈاکٹرس یہ کہتے ہیں اسکن اسپیشلسٹ کہ آپ کو کوئی اچھا سن بلاک اپلائی کرنا چاہیے. بالکل. تو آپ کوہ پیمائی میں سن بلاک بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ماسک وغیرہ یوز کرتے ہیں کہ آپ کی اسکن پروٹیکٹڈ رہے؟ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو الٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، جس طرح سے ہائی، جو بہت زیادہ ہائی الٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، اس پہ تو بالکل جہاں پہ سن لائٹ آپ کو مطلب پڑ رہی ہے، مطلب بیس کیمپ سے بیس کیمپ 1 یا ایڈوانس بیس کیمپ 2، مطلب اس طرح سے کچھ جہاں پہ سورج کی شعاعیں آپ کو ہٹ کر رہی ہیں، یو وی اور کچھ ڈائریکٹ بھی سورج، تو وہاں پہ آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے. اور پھر وہاں پہ جہاں پہ صرف بادلوں نے گھیرا ہوا، وہاں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہاں پہ تو ہم یوز نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ کہ SPF 90 SPF 60 اس طرح سے کچھ آتی ہیں، سن بلاک کریمز آتی ہیں، تو وہ کچھ یوز، جیسے ناران میں، گلگت میں لوگ نارمل گھومتے ہوئے بھی کرتے ہیں، جیسے پنجاب یا کراچی سے آتے ہیں، تو اگر وہ اس ہائٹ پہ اگر کر سکتی ہیں ہیٹ، تو کیا اوپر بھی کرتی ہوں گی، سے اوبیسلی سی بات ہے. تو وہاں پہ پھر اس حساب سے ہمیں تھوڑا اسٹرانگ مطلب رہنا پڑتا ہے. اسکن کی پرابلمز ہو جاتی ہیں، آنکھوں کا مسئلہ تو خاص کر آنکھوں کا مسئلہ جو بچا کے رکھنا ہوتا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہائی الٹیٹیوڈ سکنس میں ایک آتی ہے بالکل آپ کا نا، مطلب کئی دفعہ پاکستان میں بھی کئی دفعہ اس طرح سے ہو چکا ہے کہ جس طرح سے فینٹ ہو جاتا ہے انسان، آپ زیادہ سو نہیں سکتے، سلیپ لو اینڈ کلائم ہائی، مطلب ہم یہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اس طرح کہ آپ اپنی نیند کو کم رکھیں، اپنی ایکٹیویٹی کو زیادہ رکھیں. نوزیا کا بھی میرے حال سے ایشو ہو جاتا ہے. ہاں، وہ لائک وہ ایک خاص الٹیٹیوڈ تھا، 10-12 سے 15,000 فٹ تک، لیکن اس سے جو زیادہ ہے وہاں پہ، اس کے لیے تو ہم پہلے ایکلیمیٹائزیشن کرتے ہیں خود کی، کہ اگر ہم نے اس ہائٹ میں پہ جانا ہے، جیسا کہ ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کے لیے 2 سے 3 دن کافی ہیں، 2 سے 3 دن میں ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ایکلیمیٹائزیشن کے لیے، ایکلیمیٹائز خود کو کرنے کے لیے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا. تو وہاں پہ جب ٹیمز پہنچتی ہیں 10 سے 12 دن وہاں کو ایکلیمیٹائز کرتے ہیں خود کو، پھر وہاں کی سراؤنڈنگز جو ہیں، بیس کیمپ ہیں، یہاں پہ جاتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں، پھر اوپر تھوڑا فارورڈ ہوتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، کچھ رہتے ہیں وہاں پہ، کچھ 1 سے 2 ویکس وہاں پہ رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ مطلب یہ سفر طے ہوتا ہے. اوکے، تو ظاہر یہ جو 8,000 پلس میٹرس کی جو ماؤنٹینس ہیں، تو وہاں پہ تو میرے خیال سے آپ کو آکسیجن سلنڈرس بھی لے کے جانے پڑتے ہیں. لیکن اگین میں اپنا کویسچن دہراؤں گا کہ یہ جو خوراک ہے یہ کس قسم کی آپ کو لے کے جانی پڑتی ہے؟ کاربس زیادہ لیتے ہیں، فیٹ زیادہ لیتے ہیں کیا؟ اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں. اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اکثر جو پروٹینز بار ہم یوز کرتے ہیں، چاکلیٹس، ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، پھر ایک ہمارے پاس ایک ایمرجنسی فوڈ ہوتا ہے جس کو ہم کھولتے نہیں ہیں بالکل بھی، ایک سلنڈر چھوٹا سا اور ایک ایمرجنسی فوڈ کا پیکٹ، وہ ہم ریزرو کر کے بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہے، وہ ایمرجنسی میں یوز کیا جاتا ہے. تو اس میں بھی سیم وہی آئٹمز ہوتی ہیں اور کچھ اس میں میڈیکل کا بھی تھوڑا کٹ وغیرہ شامل ہوتی ہے، لیکن جو مین ہیں وہ ہمارے پاس جو ہم پروٹین بارز یوز کرتے ہیں، مطلب لیس ویٹ کے ساتھ ہم جا سکیں، تاکہ مطلب اگر ہم وہاں پہ گوشت اور روٹیاں رکھنا شروع کر دیں، سیلڈس وغیرہ، تو پھر ہم کلائم نہیں کر سکتے. تو ہمیں اکثر کیا کرنا پڑتا ہے کہ روایتی طریقے سے، جس طرح چترال میں اور گلگت میں بھی جو ہوتا ہے، میٹ ہوتا ہے، اس کو ڈرائی کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، پھر دوبارہ جب اوپر پہنچتے ہیں تو اس کو پھر ہم بوائل کر کے، مطلب اس کی جو بوٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں پانی میں ڈال کے اس کو ہم، اور سب سے اہم بات کہ ہم پانی کو بھی بناتے ہیں، مینس کہ گلیشیئر کو توڑتے ہیں، اس میں برف نکالتے ہیں، برف نکال کے اس کو اسٹوو میں، اس کو پین میں رکھ کے اس کو گرم کرتے ہیں پانی، برف کو، پھر وہ بیلٹ ہوتی ہے، پھر پانی بنتا ہے، پھر ایک گلاس پانی 10 سے 15 منٹ بعد پیتے ہیں. اس طرح سے ہوتا ہے. زبردست، اٹ ساؤنڈس ویری ایڈونچرس. اچھا یار یہ بتاؤ کہ آپ نے ملکہ پربت کو سمٹ کیا، تو ملکہ پربت کے حوالے سے بہت سی متس بھی ہیں، اور میں
یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا اس ایکسپوجر کو آڈینس کے ساتھ شیئر کریں کہ کیا ملکہ پربت سر کرنا واقعی ہی بہت مشکل ہے، یا یہ بس ہوتا ہے نا کہ زبان زد عام جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو ایسے ہی پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایڈونچر کیسا رہا آپ کا؟ ملکہ پربت جو ہے اتنی خاص اونچائی پہ نہیں ہے، مطلب اگر آپ دیکھیں کمپیئر ٹو K2 ناگا پربت، یہ 17,500 فٹ پہ ہے، لیکن یہ موسٹ ٹیکنیکل پیک آف پاکستان دیکھی جاتی ہے جو انڈر 6,000 میٹرز ہے، جس کو اتنے مطلب ہر کوئی نہیں کر رہا ہے کافی سالوں سے. اس کو 1960s میں کیا تھا فارنرز نے. اس کے بعد پھر جو پاکستان کی ہماری ٹیم ہے، تو ہم نے ایز اے ٹیم جو تھا فرسٹ ٹائم ہم نے جو کیا ٹوٹلی ہمارے ممبرز نے اسے سبمٹ کیا. یہ ہماری ہی مطلب کوپیما پاکستان کی ٹیم تھی، جس نے احمد مجتبیٰ علی اور کمال احمد کافی ویل نون ماؤنٹینئرز ہیں پاکستان کے، تو ان کے سپرویژن میں ہم نے کیا. تو یہ وہ تھے جنہوں نے آج سے 10-20 سال پہلے اس کو ٹچ کر چکے ہوئے تھے، اس کو سبمٹ کر چکے ہوئے تھے، لیکن ایز اے ٹیم ہمیں جانا زیادہ ضروری تھا، جس میں ہم کچھ تھے آرمی سے، میں تھا، 1-2 اور لڑکے تھے. تو ہم نے بھی اس کو ٹیم ورک کے طور پہ ایک چیلنج کے طور پہ اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کی ریکی کرنا زیادہ ضروری تھی، مطلب اس ایریا کا اس کو اسٹڈی کرنا، دیکھنا کہ آیا کس کس ایریاز میں اس کے زیادہ چیلنجنگ ہیں. مطلب اگر راک ہیں تو اس کمرے سے بڑے بڑے راکس ہیں، اگر بجری کی طرح چھوٹے راکس ہیں تو وہ اتنے پتلے ہیں کہ اتنے چھوٹے بالکل چپٹے سے ہیں کہ آپ پاؤں رکھتے ہیں سلپ ہو جاتے ہیں. پھر گلیشیل سٹریمز ہیں وہاں پہ، اور اس کے بعد ہریالی تو ہے نیچے، مطلب آپ کو نیچے سے اوپر جانے کے لیے 2 سے 3 کسٹیومز جو ہیں چینج کرنے پڑتے ہیں. اس حوالے سے تھوڑی نا یہ ڈیفیکلٹ تھی، ٹیکنیکل تھی. مطلب اگر آپ سمٹ کے قریب پہنچ گئے وہاں کے جا کے پھر دوبارہ سے کریمپونز اپنے کسٹیوم تھوڑا بہت چینج کرنا پڑتا تھا. تو اس حوالے سے اس نے کافی تھوڑا سا نا رکھا تھا. متھ یہ تھی کہ یہاں پہ جنات کا جو ہے مطلب چلتا آ رہا ہے، بسیرا ہے، سیف الملوک لیک ہے، وہاں پہ سٹوری ٹیلرز پھرتے ہیں، وہ بیچتے ہیں سٹوریز، یہ والا جو جتنا بھی منجن ہے، اور میں کہ نے وہاں پہ جنات ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ظاہر دا کنٹری لائک پاکستان کے جہاں پہ ابھی لوگ اتنے لٹریٹ نہیں ہیں، تو لوگ ان سنی سنائی کہانیوں پہ بہت بلیو کرتے ہیں. ابھی بھی وی ہیو سین کہ یہاں پہ لوگوں کو نفسیاتی مسائل ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو کوئی جن بھوت چمٹ گیا ہے، اس پہ کسی نے کوئی تعویذ کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں. فار ایگزامپل اگر کسی کو OCD ہے یا کسی کو شیزوفرینیا ہے، تو آپ اس کا سائیکیٹری ٹریٹمنٹ کروانے کے بجائے آپ اس کو لے جاتے ہیں عام لوگوں کے پاس. تو لائک وائز بہت سی ایسی مسکنسیپشنس ہیں، سٹوریز ہیں، کاکس اینڈ بل سٹوریز ہیں کہ بھائی لوگوں کی رائے بنانے میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور جو لوکلس ہیں وہ اس میں بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ لوکلس کی جو قصے کہانیاں ہیں ان پہ زیادہ بلیو کر رہے پھیلا رہے ہوتے ہیں، اس چیز کو زیادہ اسپریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنا ہی بلیو لوگوں کا بڑھ جاتا ہے اس پہ. اصل میں ایسے متس قائم جو ہے نا ہو چکی ہوئی ہیں وہاں پہ، کہ جیسا کہ سیف الملوک لیک پہ اگر آپ جائیں، وہاں پہ سٹوری ٹیلرز جو ہیں وہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور یہ سٹوریز بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیف الملوک ہے، یہاں پہ پریاں اترتی ہیں، یہاں پہ جنات کا مطلب جو ہے بسیرا ہے، اوپر ملکہ پربت ہے، وہاں پہ جنات ہیں، وہ کسی کو چوٹی سر کرنے نہیں دیتے، کوئی بھی جاتا ہے ان کو دھکا دے دیتے ہیں. مطلب اس طرح کے تہمات جو ہیں وہ انہوں نے زبان زد عام کی ہوئی ہیں، جو بہت ہی زیادہ وائرل ہو کے لوکلز کے ذریعے، کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ چیز کہ ہو چکی ہے. جس طرح ہم یہی چوٹی جب سر کر کے آئے تھے، تو ایون کہ پھر بھی نہیں، لوکلز جو اکثر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہوتی نہیں ہے. ابھی بھی آپ کسی بھی سیزن میں جائیں تو ناران میں سیف الملوک لیک پہ، تو ابھی بھی وہ یہی کہیں گے کہ نہیں یہاں پہ جنات اور وہی سٹوریز جو سارا پاکستان میں چلتی ہیں وہی چلی آ رہی ہیں، نہیں یہاں پہ جنات ہیں، یہ ہے وہ ہے وہی. ظاہر ملکہ پربت کے علاوہ آپ نے کتنی چوٹیاں ابھی تک سر کی ہیں؟ ملکہ پربت کے علاوہ میں نے کاغان کو کور کیا ہوا ہے الحمدللہ، جتنی بھی کاغان کی 3rd ہائیسٹ، 2nd ہائیسٹ، 1st اینڈ 4th اینڈ 5th، یہ میں نے تمام کی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ
نانگا پربت سے لے کے K2 جو ہیں ان کے بیس کیمپس جتنے بھی ہیں ان کو میں نے کور کیا ہوا ہے, اور تو آپ کا جتنے بھی لانگ ٹریکس ہیں پاسز ہیں وہ بھی. اوکے گریٹ. تو آپ کا کوئی پلان ہے کہ آپ نے K2 کو بھی سر کرنا ہے یا ماؤنٹ ایوریسٹ؟ بیکاز جب آپ ماؤنٹینئرنگ کر رہے ہیں تو آپ کا ایک ایمبیشن ہوتا ہے کہ یار میرے نام کے ساتھ لگے کہ بھائی اس بندے نے دنیا کی سب سے ہائیسٹ الٹیٹیوڈ والی چوٹی سر کی ہے. تو کوئی آپ کے گریٹر گولز میں یہ ہیں چیزیں؟ بالکل, میرے گولز میں ٹارگیٹس میں یہ 2 سے 3 تھیں, ماؤنٹ ایوریسٹ, K2, نانگا پربت اینڈ کلیمنجارو جو افریقہ میں ہے, تنزانیہ میں. تو اس کا میرا پلان تھا, لیکن ایز یو نو 2 سال پہلے میں انجرڈ ہوا, تو اس کے بعد ابھی میری سرجریز جو ہوئی ہیں 2, تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کی جو سرجریز کے بعد جو میری ریکوری ابھی چل رہی ہے, تو انشاءاللہ اپ کمنگ جو ایئر آ رہا ہے اس میں بہت امید ہے کہ میں انشاءاللہ کوئی 7 to 8,000 میٹر جو ہے ایک نہ ایک انشاءاللہ میں اس میں کر لوں گا. تو آپ تھوڑی سی اپنی انجری کے بارے میں بتائیں, کیسے انجری ہوئی, اور آئی مین ابھی آپ آپریٹ کا بتا رہے ہیں تو کیا آپریٹ ہوا ہے؟ میرے بھی ہپ جوائنٹس کا آپریٹ ہوا ہے, میں ویسکولر نیکروسس کی لاسٹ اسٹیج پہ تھا, تو جس میں بلڈ سپلائی کی کمی ہو جاتی ہے جوائنٹس میں. تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ یہ جو تھوڑا لانگ لاسٹنگ ایک اس کا ریکوری کا ایک نا مراحل ہوتا ہے, تو 1 سال تو ہو گیا ہے, تو ابھی کچھ دن ہوئے ہیں مجھے ابھی چلنا شروع کیا, تو انشاءاللہ جیسے ہی ریکوری میری ہوتی ہے تو انشاءاللہ بیک ٹو دا ماؤنٹینز انشاءاللہ. چلیں, وش یو گڈ لک فار یور فیوچر انڈیورس. اچھا ظاہر یہ بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو کوہ پیما ہیں ان کے کافی گروپس بھی بنے ہوئے ہیں, وہ ایکٹیو بھی ہیں, جو چھوٹے چھوٹے ایڈونچرس بھی کرتے رہتے ہیں, بٹ وین اٹ کمس اباؤٹ میکنگ اٹ اے پروفیشن, تو پاکستان میں کوئی ایسے انسٹیٹیوٹس ادارے ہیں کہ جو کوہ پیمائی کی باقاعدہ ٹریننگس دیتے ہیں؟ بیکاز وی ہیو سین کہ جو بھی جین زی ہے اس میں ایک بڑا شوق ہے ایڈونچرس کا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان بائکس پر جاتے ہیں دور دراز کے ایریا میں, آئی مین گلگت جاتے ہیں, اسکردو جاتے ہیں, اور ایسی ایسی جگہوں کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں کہ جو جگہ کافی مشکل ہوتی ہیں, خطرناک ہوتی ہیں. اسی طرح ماؤنٹینئرنگ کے حوالے سے بھی ایک بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سامنے آ رہا ہے کہ لوگ اس طرف بھی اب کافی آ رہے ہیں. تو کوئی ایسا ادارہ, کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ کہ جہاں پر باقاعدہ آپ ٹریننگ لیں, اور ٹریننگ لے کے آپ ان ساری ڈائنامکس کو سمجھیں؟ بالکل, پاکستان میں ہیں, نارتھ میں ہیں, شمشال میں ہیں, اور اسکردو میں ہیں, یہ ماؤنٹیننگ انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ لیول 1 سے لے کے پروفیشنل جتنی بھی ٹریننگز وہاں پہ کروائی جاتی ہیں. اور اس کے بعد ایڈونچر سپورٹس ہیں جہاں تک, وہ بھی کافی ان ہے, آئس اسکیٹنگ, آئس اسکینگ ہے, اور اس کے بعد جو ٹریکنگ سے لے کے پروفیشنل ماؤنٹینئرنگ تک کے انسٹیٹیوٹس پاکستان میں ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس کا جو ہے پاکستان میں اس کو اس طرح سے مطلب دکھایا نہیں جاتا. یہ اگر کوئی فرض کرے, اگر کوئی ماؤنٹینس پہ جا رہا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہو, کیا ملتا ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے. تو اگر خطرہ دیکھا جائے تو پھر F1 موٹو کراس ریسنگ میں پھر آپ کو روڈ پہ ایون ٹریول کرتے ہوئے بھی خطرہ ہی ہے نا. آپ اتنی گاڑیوں میں 20 میں گاڑی چلا رہے ہیں تو وہ بھی خطرہ ہی ہے. اگر آپ ہلکا سا اسٹیئرنگ ادھر کر دیں گے آپ تو گئے. تو جب آپ پروفیشنلزم کو لے کے چلتے ہیں وہاں پہ رسک تو پھر ہوتا ہے, وہاں پہ پھر اس چیز کو ڈسکس کرنا نہیں بنتا کہ وہاں پہ رسک ہی رسک ہے. تو پھر رسک, اگر رسک کو ہی ہم نے رسک مینجمنٹ ہمیں نہ آئی تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ میرے خیال سے ظاہر ایسا ہے کہ کچھ لوگوں میں کانستھیٹک انٹیلیجنس ہوتی ہے, اور وہ بائی ڈیفالٹ اتنے پیشنیٹ ہوتے ہیں, ان کی جو فزیکل فٹنس ہے وہ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف اسپورٹس میں بہت دلچسپی لیتے ہیں بلکہ جو ایڈونچر اسپورٹس ہیں وہ بھی وہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پیراگلائڈنگ کر رہے ہیں اور دیگر ایڈونچر اسپورٹس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک عام بندہ ان کو دیکھ کے بڑا پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اپنی جان کو کیوں جوکھوں میں ڈال رہے ہیں. تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کون کون سی ایڈونچر اسپورٹس ہیں جس میں آپ دلچسپی لیتے ہیں. اور آپ کا میں پروفائل پڑھ رہا تھا تو آئی گاٹ ٹو نو کہ آپ پیراگلائڈنگ کے انسٹرکٹر بھی ہیں, تو تھوڑا سا ان چیزوں کو الیبریٹ کریں کہ ہاؤ از گوئنگ ایوری تھنگ. جی بالکل, جو ہے یہ پیراگلائڈنگ ہے, اس کو ہم مطلب ایز اے اسپورٹس ہی لیتے ہیں کیونکہ ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے پاکستان میں یہ انٹروڈیوس پراپرلی ہو رہی ہے, ورنہ اس کو کوئی دیکھتا نہیں تھا. لوگوں کو یہی تھا کہ
کہ پیراگلائڈنگ شاید ہیلی کاپٹر سے کی جاتی ہے, لیکن وہ پیراشوٹنگ ہوتی ہے, اسے فری فال کہتے ہیں, جو صرف فورسز وغیرہ ہی کر سکتی ہیں پاکستان میں, جو زیادہ تر ہے. اور اس کے بعد جو پیراگلائڈنگ ہے یہ ماؤنٹین کے ٹاپ سے کی جاتی ہے, اور اس کو منیمم کرنے کے لیے 9 سے 10 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے, اور میکسیمم وہ آپ جہاں تک لے کے جا سکتے ہیں فزیکل فٹنس کے حوالے سے تو 80 سال کے بھی لوگ کرتے ہیں. بس اس میں ویٹ کم ہو, اس کے علاوہ کوئی اس میں خاص کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. فزیکل فٹنس ہو, اس کے بعد مینٹل فٹنس ہو, اور اس کے علاوہ تھوڑا سا 1 سے 2 دن کی میکسیمم ٹریننگ جو ہوتی ہے اس کو اتنا انف بنا دیتی کہ وہ ایک رائڈ اپنی سولو فلائٹ اپنی لے سکتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے بھی اس پہ کام کرنا شروع کیا تھا پاکستان میں. تو الحمدللہ ابھی کافی ایسے جو ہیں کلبز بن چکے ہیں پاکستان میں. پاکستان ماؤنٹینئرز اینڈ ایڈونچرز ہے وہ ہیں, اس کے بعد کافی ایسے بڑے بڑے ادارے ہیں, بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ایزیلی بندہ مطلب جا کے ان ایڈونچر سپورٹس کو جو ہے ایزیلی وہ ٹریننگ لے بھی سکتا ہے اور ڈائریکٹلی خود بھی جا کے کر سکتا ہے. ویری نائس, گریٹ. اچھا, یہ آئی جسٹ ریڈ آپ کے پروفائل میں سائبر سیکیورٹی کا بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ سائبر سیکیورٹی پر ٹریننگس دیتے ہیں. تو پہلے تو ویسے میں اس حوالے سے ایک سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں, انسٹرکٹر ہیں, میں ان سے ان چیزوں پر کافی بات کر چکا ہوں, لیکن میں آپ کے منہ سے آپ کا جو ایکسپوجر ہے, ایکسپیرینشیل لرننگ ہے, میں اس کے بارے میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ ایڈونچر سپورٹس کر رہے ہیں, دوسری سائڈ پر اٹس اے ٹوٹل ڈفرنٹ فیلڈ وچ از ریلیٹڈ ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ڈیجیٹلائزیشن. بالکل. تو اس میں آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا, اور آپ کن کن اداروں میں آپ سائبر سیکیورٹی پر ٹریننگس دے رہے ہیں؟ جو سائبر سیکیورٹی ہے یہ ایک وقت کی ضرورت بنتی جا رہی ہے, نہ کہ صرف ایک اس کو سائڈ پہ رکھا نہیں جا سکتا. اگر سمپلی اگر کسی کو بالکل سائبر سیکیورٹی کا علم نہیں ہے تو اگر اس کو صرف یہ سمجھا دیں کہ اگر آپ کے پاس ایک موبائل ہے تو اگر آپ کے پاس اس کا پاسورڈ ہے, اس کی ایکسیس ہے آپ کے پاس ٹوٹلی, آپ کیونکہ دور ڈیجیٹلائزڈ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ آپ کو اس کے مطابق چلنا پڑے گا. تو اگر موبائل ہے تو اگر انسان ایک خود کو بے شک آئی ٹی گریجویشن اس نے کی, کچھ بھی کیا, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس موبائل کا 100% میں ہی اس کا مالک ہوں تو وہ نہیں ہے, وہ غلط ہے. اگر ہماری نظر سے دیکھیں کہ سائبر سیکیورٹی کی نظر سے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی نظر سے, تو انسان اس کا 20% سے بھی زیادہ مالک نہیں ہو سکتا, کہ وہ اس کی ایکسیس ایک موبائل پہ 20% سے زیادہ نہیں ہے. اس کی آپ ٹیکنالوجیز سمجھیں کہ اگر آپ کوئی تصویر کھینچ رہے ہیں تو اس کا ایک سرور ہے جہاں پہ وہ سیو ہو رہی ہیں, ایون اسنیپ چیٹس, چھوٹی موٹی جو اپلیکیشنز ہیں, کسی تبھی ہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی اپلیکیشن کے تھرو کبھی بھی جو آپ ہیں اسنیپس وغیرہ, ویڈیوز, تصویریں اور انفارمیشن اور فائلز وغیرہ کبھی سیو نہ کریں. کبھی بھی اپنا جو فون کا اپنا جو ایک لاک ہے اس کو یوز کریں. اپنی اپلیکیشنز ہیں کچھ ایسے جو سوشل پلیٹ فارمز کی ایسی کلونز ایپس آ چکی ہوئی ہیں, جیسے جی بی واٹس ایپ کے نام سے ایک گھوم رہی ہے. تو ان سب کا اگر آپ کسی کی پرائیویسی پہ نظر رکھ رہے ہیں تو آپ کی بھی پرائیویسی پہ کوئی نظر رکھ رہا ہے کہ آبویسلی سی بات ہے. تو ظاہری بات ہے اگر آپ نے جی بی یوز کر رہے ہیں تو کوئی اور بھی جی بی یوز کر سکتا ہے, تو آپ کو بھی اسی طرح دیکھ سکتا ہے جیسے آپ کسی اور کو دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے اس کو اگر آپ آسان الفاظ میں کہہ لیں کہ آپ کو موبائل کے علاوہ اس ڈیجیٹلائزیشن کو سیکھنا پڑے گا. آپ کی ضرورت بن جائے گی کہ اتنا کرائمز بڑھ گیا ہے کہ آپ کو اسکیمز کے طور پہ, پھر بلنگ, ہراسمنٹ, پھر بلیک میلنگ, اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی کرائمز ہیں وہ کہاں سے شروع ہو رہے ہیں, انہی چیزوں سے شروع ہو رہے ہیں جن کی طرف ہم جانا نہیں چاہ رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وین اٹ کمس اباؤٹ سائبر سیکیورٹی تو جنرلی تو ہم ان چیزوں کو اسی طرح پرسیو کرتے ہیں کہ آپ اپنے سسٹم, نیٹ ورکس, آپ اپنی ڈیوائسز کو, اپنی جو بھی آپ کا ڈیٹا ہے آپ اس کو سائبر اٹیک سے سیو کریں. بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں پہ سائبر اسٹاکنگ کی بات کی, آپ نے بلنگ کی بات کی. تو ایز اے سائیکو تھراپسٹ آئی یوز ٹو انٹریکٹ وتھ سو مینی گرلز کہ جو شکوہ کرتی ہیں, جو بہت پریشان ہوتی ہیں, فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں کہ کوئی بھی سوشل میڈیا پر ان کو اسٹاکنگ کر رہا ہوتا ہے, ان کو بار بار میسیجز بھیج رہا ہوتا ہے. یا بہت سی بچیاں ایسی ہیں کہ جو اپنی معصومیت کی وجہ سے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جاتی ہیں کہ جو بعد میں ان کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں.
تو آئی بیلیو کہ ہمیں نوجوانوں کو بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ سائبر بلنگ سے، سائبر اسٹاکنگ سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو سائبر اسٹاکنگ کرتا ہے، بلی کرتا ہے، تو آپ کیسے ایف آئی اے کے تھرو اس کے خلاف کارروائی کروا سکتے ہیں. تو آپ یہ جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا جو سائبر ونگ ہے، آپ اس کے ساتھ بھی کہیں لنکڈ ہیں، یا آپ جسٹ اس کو ٹیچنگس کی حد تک آپ اس کو پرسیو کر رہے ہیں؟ نہیں، ٹیچنگس کی حد تک تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کو کاؤنٹر کرنے کا بھی طریقہ ساتھ ہم ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ہم اگر صرف ایک لیکچر کی حد تک یا ایک صرف سیشن کی حد تک نہیں ہوتا کہ اس کا مکمل اے ٹو زی بتا کے مطلب جانا پڑتا ہے کہ اگر آپ کو یہ چیز فیس کرنا پڑ رہی ہے تو آپ اس کو کاؤنٹر کیسے کریں گے. آپ کو تو سکھا دیا، لیکن فرض کریں اگر کسی کو مسئلہ آ رہا ہے تو وہ کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کرے گا. لائک اگر کسی بچے کو، کسی بچی کو، کسی کو اگر کوئی بلیک میل کر رہا ہے تو وہ سب سے پہلے تو اس کی جو اسٹریس مینجمنٹ ہے اس بچے کے مینٹل ہیلتھ کو اس کو تباہ کر دے گی کہ وہ کسی سے شیئر نہیں کرے گا. تبھی تو کہتے ہیں کہ اب موبائلز اور یہ ڈیوائسز جو ہیں آپ ایک خاص ایج کے بعد بچوں کو دینا شروع کریں تاکہ جو ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ تباہ نہ ہو. کہ آپ ان کے ہم تو یہ ایک جملہ یوز کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو خود اپنا دوست بنائیں اس سے پہلے کہ کوئی اور ان کو دوست اپنا بنا کے ان کو تباہ کرے. تو ویری رائٹ سر. ظاہر ایکچولی اس میں دیر آر ملٹیپل فیکٹرس. آئی بیلیو کہ کوئی بھی بچہ جب موبائل پر کسی کے ساتھ دوستی لگاتا ہے تو اس کے پیچھے ملٹیپل فیکٹرس یہ ہیں کہ اس بچے کے اندر ریلیشن شپ کی اسٹارویشن ہوتی ہے، اس کے اندر ایموشنل اسٹارویشن ہوتی ہے، وہ ایک لونلینس کی اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ جس میں اس کو افیکشن چاہیے، اس کو اٹینشن چاہیے. تو جب وہ چیزیں اس کو پیرنٹ سے یا سبلنگ سے نہیں ملتی تو وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو سوشل میڈیا کی دنیا میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ ٹریپ ہو جاتے ہیں اپنی معصومیت کی وجہ سے. اور اگر ہم اس کے ریپرکشنس کو دیکھیں وین اٹ کمس اباؤٹ مینٹل ہیلتھ اور یور فزیکل ہیلتھ، تو ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ڈیجیٹل آئی اسٹرین کا شکار ہیں، ان کو آئی سائٹ ان کی ویک ہو گئی ہے. پھر مینٹل ہیلتھ کی بات کریں تو اس پہ تو باقاعدہ ریسرچز موجود ہیں کہ جیسے وہ ایک بڑی اچھی رائٹر ہیں سارا مکارکیو-ڈیلی، تو وہ یہ کہتی ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سے لوگ اسٹریس، انگزائٹی اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ یو یوز ٹو سی کہ ہاؤ پیپل آر شوئنگ دیئر لائف اسٹائل انفلوئنسرس ہیں جو اپنی لائف اسٹائل کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح وہ لگژری ہوٹلس میں، ریسٹورینٹس میں ڈائننگ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ٹریولنگ کر رہے ہیں، برانڈیڈ کلاتھنگ کر رہے ہیں، مہنگی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. تو جب آج جین زی ان ساری کی ساری چیزوں کو سوشل میڈیا پر دیکھتی ہے تو ان کے اندر ایک سینس آف ڈیپریویشن پیدا ہوتا ہے کہ یار ساری دنیا تو مزے کر رہی ہے، ایک ہم ہی ہیں جو بیچارے مسائل اور قسم پرسی کے مارے ہوئے ہیں. اینڈ دا کنٹری لائک پاکستان کے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو لوور مڈل کلاس ہے، جو آپ کی بلو دا پاورٹی لائن ہے، اٹس اراؤنڈ 60% آف دا ٹوٹل پاپولیشن. تو ایک بڑا چیلنج ہے. بالکل آپ جیسے جو سائبر سیکیورٹی انسٹرکٹرس ہیں، ایکسپرٹس ہیں، کہ وہ یوتھ کو ایجوکیٹ کریں کہ یار آپ نے موبائل استعمال کرنا ہے، لیکن ود دا ایجوکیشن، ود دا لٹریٹ، آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کو پرپسفلی کیسے یوز کرنا ہے. سو ان چیزوں کو ہم مزید بھی ڈسکس کریں گے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈرگ ایڈکشن ہے یہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. بیکاز میں جب بھی اسپورٹس کیٹیگری میں کسی کو انوائٹ کرتا ہوں تو میں یہ بات لاسٹ میں ڈسکس کرنا مناسب سمجھتا ہوں، بیکاز یو پیپل آلویز پروپیگیٹ اباؤٹ فزیکل فٹنس، مینٹل فٹنس. تو آپ نے اپنی گفتگو میں بار بار مینٹل فٹنس کا ذکر کیا ہے، اور اگر ہم ایک فرنٹ پر دیکھیں تو نو وی آر سینگ کہ پاکستان میں 7 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اسٹریس، انگزائٹی اور ڈپریشن ہے، اور اس پھر ڈپریشن کی ملٹیپل ریزنس ہیں. ہم ان ریزنس کو تو ابھی ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن دوسری سائڈ پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ملک میں جو پاورٹی کا گراف ہے، اگر ہم ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی انڈیکس کی بات کریں تو پاکستان میں 40% پاپولیشن ہے کہ جو خط غربت سے نیچے زندگی جی رہی ہے. اور پھر اگر ہم بے روزگاری کی بات کریں تو آپ کے 10 سے 15 لاکھ یونیورسٹی گریجویٹس ہیں، ان میں سے 90% کو جابس نہیں ملتی، اور یہی وہ نوجوان ہیں کہ جو نشے کی طرف جا رہے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ لاہور، کراچی جیسے بڑے شہروں میں
ایک تو آپ کو وہ کیٹیگری نظر آتی ہے کہ جو لوگ سستا نشہ کرتے ہیں اور سڑکوں پہ پڑے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ایک کیٹیگری وہ بھی ہے کہ جو بہت مہنگا نشہ کرتے ہیں، جس میں آئس بھی ہے، جس میں ایسی پلز ہیں کہ جب آپ وہ نشہ کرتے ہیں تو وہ نشہ آپ کو اتنی تیزی سے آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی فزیکل ہیلتھ کو تباہ کر دیتا ہے کہ آپ سوسائٹی کے لیے کیا، آپ اپنی فیملی کے لیے، آپ اپنے لیے بالکل ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ پیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ ایسے نوجوان جو پاکستان کے جو ڈیٹا بتاتا ہے کہ اٹس اباؤٹ 7.6 ملین 76 لاکھ ایسے نوجوان ہیں کہ جو نشہ کر رہے ہیں، نشے میں مبتلا ہیں، تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ فیکٹر جب یاسر بھائی زیادہ تب عام ہوتا ہے جب بچے گھروں سے دور رہنا شروع کرتے ہیں. ان کو ان کی ڈیزائریبل جو ایک کمیونٹی ہے وہ ان کو مل جاتی ہے کہ مجھے اگر کمرے میں کوئی نہیں ریچ کر رہا ہے، مجھے گھر میں کوئی ریچ نہیں کر رہا ہے، مجھے ایک میں آؤٹ آف سٹی ہوں یا ہاسٹلز میں اس طرح سے، تو وہاں پہ یہ چیزیں زیادہ سرایت کر جاتی ہیں انسان کی اس میں، اور کچھ اس میں خود کا بھی انٹرسٹ شامل ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، یا تو اس کو بگاڑنے والے ہوتے ہیں. تو ٹرننگ انٹو دا کمپلیکس، اس کے بعد پھر وہ چلے جاتے ہیں ایڈکشن میں، ایڈکشن سے وہ پھر ٹوٹلی آؤٹ آف مائنڈ ہونا شروع ہوتا ہے کہ اس کو صرف اسی سوسائٹی کے ہی لوگ اچھا لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اگر فرض کریں اگر کسی کا کوئی سگا کوئی رشتہ دار ہے، اگر وہ اس کو صرف اس کو ایڈکشن پہ ایک مطلب ایک چیز وہ لے کے آ رہا ہے، تو اس کو صرف سارے ریلیٹیوز میں سے اس بچے کو صرف وہ ایک ہی جو ریلیٹیو ہے وہ اچھا لگے گا، وہ باقی سے تنہائی یا باقی ایون اپنی ماں باپ بہن بھائیوں سے بھی وہ دور رہنا چاہے گا کہ یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں یا مجھے بچانا چاہ رہے ہیں. وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ ڈبونا چاہ رہے ہیں، جو باقی وہ ہیں جو اس کو لے کے آ رہے ہیں یہ میرے خیر خواہ ہیں. تو کیپ آئیز آن دا فیملیز، چلڈرنز، کڈز اینڈ یور ینگسٹرز، کہ آپ ان کو دیکھیں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. جب آپ ان کو ایک طرف اگنور کرنا شروع کریں گے تو وہ بھی آپ کو اگنور کرنا شروع کریں گے. کہ آپ اگر بچے کو نہیں پوچھ رہے ہیں، اگر آپ برنگنگ ہو رہی ہے اس بچے کی، سیکھ رہا ہے، اگر اس کو 5-6 سال کی عمر میں آپ نے موبائل دے کے سائڈ پہ بٹھا دیا ہے، وہ تو ہر چیز کو اسٹڈی کرنا، وہ تو 8 سے 10 سال کی ایج میں تو آپ کو وہ بتا سکے گا کہ یہ ڈرگ کیا ہے، یہ چیز کیا ہے. تو جس طرح سے ایک فیملیز میں چلتا ہے کہ اگر ہم ہمارے سے جو بڑے ہیں، اگر ان کو موبائل میں کوئی مسئلہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا علی تم بتاؤ ذرا یہ باجی یہ دیکھیں، بھائی یہ دیکھیں، وہ ماشاء اللہ اتنی سی عمر میں سارا کچھ جانتا ہے، یہ بچے یہ کر کے دکھاؤ. بچہ پراؤڈلی کہتا ہے میں کر لیتا ہوں، اور کر کے دکھا دے گا. اس کو دوبارہ موبائل ملے گا اور 5 گھنٹے کے لیے غائب، اور وہ ان چیزوں میں پڑ جائے گا جس میں اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. اس کو ایزیلی ایکسیس مل جائے گی ڈرگز کو، اس کو سمجھنے میں کیا چیز کس طرح سے اس کو مطلب لسٹ دے رہی ہے، جو کہ بھئی اس چیز سے کیا فائدہ مل رہا ہے، وہ فائدے کی طرف زیادہ جائے گا، بجائے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے اپنی پرسنالٹی کریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے میں نے کیا کرنا ہے. وہ تو ایک پیرنٹس کے حصے میں آ جاتی ہے نا ایک خاص ایک چیز، کہ اس کے بچے کی اگر آپ پرسنالٹی کو، اس کے کریکٹر بلڈنگ کو آپ اسٹرانگ کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ کانفیڈنس لا رہے ہیں، لیکن جب آپ اس کو اکیلا کرنا شروع کریں، پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے ہی موبائلز، اور دوسرا آپ اس کو الگ کر رہے ہیں سوسائٹی سے. تو جب آپ الگ کریں گے تو پھر وہ تو جیسے آپ نے کئی کیسز دیکھے ہیں، کافی ایسی گیمز ہیں جو جیسا کہ آپ مطلب کہ اکیلا رہنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کافی ایسی گیمز ہیں جن کا ہم ذکر نہیں مطلب کریں تو اچھا ہے، کہ وہ بچے کو مینٹلی طور پہ اتنا اس کو جو شیلا بنا دیتے ہیں. کہ لاہور میں ایک واقعہ ہوتا جس نے اپنے سبلنگس کو، اپنے ماں کو قتل کر دیا تھا. جب اس کا پتہ چلا، کہ جب میڈیا پہ رپورٹ آئی، پتہ چلا کہ بچہ تو بڑا اچھا تھا، روم میں رہتا تھا، بے ضرر تھا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن اس کے اندر کیا پنپ رہا تھا، اس کے اندر کیا چیز بن رہی تھی، یہ کسی نے نہیں دیکھی. بیسیکلی اگر آپ کی جو ساری بات سن کے جو میری انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوئی ہے، آئی تھنک کہ جو جتنی بھی یہ جو گیمس ہیں، ویڈیو گیمس ہیں، یہ آپ کو ایک ورچوئل ورلڈ میں لے جاتی ہیں، کہ جس میں آپ کے اختیار میں ہر چیز ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں پب جی پہ اگر بات کروں تو جو ویورس ہیں وہ کوئی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو اس بات پہ اوفینس ہوں کہ یار اس بندے نے پب جی کے خلاف بات کر دی ہے، کیونکہ ہماری جو جن سی ہے، جو الفا جنریشن ہے، یہ بہت زیادہ اس میں انوالو ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس میں ورچولی دشمن کو گرا رہے ہیں، اس کی مار کٹائی کر رہے ہیں، پراپرلی ویپنز کے نیمز، اس کے حصے، اس کو فائر کرنا، ایون کہ
ہمارے پاس ایک کچھ دن پہلے ایک بچہ آیا ہوا تھا, تو اس کو میں نے بتایا کہ یہ ایک فلاں گن ہے MP5, تو مجھے بتا رہا تھا کہ یہ 9mm ہے, اس کا بٹ اتنے انچ کا ہے, یہ اتنے رینج سے فائر ہوتا ہے. آپ جب تو وہ بچہ ورچوئل ورلڈ سے نکل کے ریئل ورلڈ میں وہ چیزیں تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں. دس از دا پوائنٹ کہ وہ جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پریکٹیکل لائف میں تو آپ کی بات کوئی ایسے نہیں سنے گا نا, یو ہیو ٹو بی ویری پریگمیٹک, ریشنل, لاجک. تو وہ پھر اس سے پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہائپر ایکٹیویٹی بڑھتی ہے, ایموشنل امبیلنس ہو جاتا ہے, اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی نہ صرف نفسیاتی مسائل کا باعث بنتی ہیں بلکہ آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں. سو اس میں آپ دیکھیں کہ جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے ANF از پلئنگ اے پیوٹل رول وین اٹ کمز اباؤٹ کنٹرولنگ دا نارکوٹکس, اور اس مینس کو ختم کرنے کے لیے دے آر ڈوئنگ ونڈرفل جابس. لیکن ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوکل فیسیلیٹیٹرس ہیں وہ اس میں بڑا رول پلے کر رہے ہیں. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ بیکاز یو لیو ان اسلام آباد ناؤ ڈیز, تو اسلام آباد کے جو اسکولس ہیں وہاں پہ 60% ایسے اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو ڈرگس میں ڈرگ ایڈکٹس ہیں. تو اس ساری کی ساری سچویشن میں دیگر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں دے مسٹ بی ویری پرو ایکٹیو, اور ان کو نہ صرف فیسیلیٹیٹرس کو آئی مین دے مسٹ بی ڈیلٹ ود دا آئرن ہینڈس, بلکہ اس میں جو سائبر ایکسپرٹس ہیں ان کی بھی خدمات لینی چاہیے. بیکاز ایک نئی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ جب لا انفورسمنٹ ایجنسیز بڑے بڑے کلپریٹس کو پکڑتی ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ ہی کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور وہاں سے یہ ساری سپلائی چین جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ جو اتھارٹیز ہیں وہ تو روڈز پہ اگر رہ کے کہیں چیک پوائنٹ لگا کے کسی کی گاڑی میں سے نکال سکتے ہیں ڈرگ, کسی سے برآمد کر سکتے, لیکن کسی کے مائنڈ سے ڈرگ نہیں نکال سکتے نا. تو وہ اس مائنڈ کو بنانے کے لیے اتھارٹیز کو بھی مطلب چاہیے کہ اگر سائیکو تھراپسٹ سے لے کے سائیکالوجسٹ سے لے کے ایک سائبر سے لے کے ایک ایجنسیز تک کی ایک ٹیم بنا کے مختلف یونیورسٹیز, کالجز, اسکولس کا ایک پراپر ایک سیشنز جو ہیں ان پہ مطلب زیادہ نہیں تو کم از کم 1 سے 2 گھنٹے کی ایک پورے منتھ میں اگر ایک کلاس لے لیں تو بہت بینیفٹ رہے گا اس کا. اچھا, اس میں ظاہر جو آپ بات کریں نا بیسیکلی دیز آر دا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹس. میں اس سے پہلے آنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے تھوڑا سا اس کا ذکر بھی کیا ہے جی, کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ سپلائی چین کو آئی مین کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, جو بڑے بڑے سپلائرس ہیں جو اس مینس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, پرپیٹریٹرس ہیں, ہم ان تک پہنچے. اس سے پہلے میرے خیال سے ہمیں پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ 21st سینچری کی پیرنٹنگ کیا ہے, پیرنٹنگ چیلنجز کیا ہیں, کیسے انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ بانڈنگ بلڈ کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مور دین دیٹ کہ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں باقاعدہ اویئرنیس کمپین اسٹارٹ کی جانی چاہیے کہ جس میں ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ یہ مینس کس طرح آپ کی جان لے لیتی ہے, آپ کو نکارا انسان بنا دیتی ہے, اور آپ کسی کی کیا آپ اپنی بھی ہیلپ نہیں کر پاتے. تو اس پہ باقاعدہ قومی سطح پہ ہمیں کمپین سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ جیسے جو نوجوان ہیں, یو پیپل آر ڈوئنگ ونڈرفل جابس فار دس کنٹری, تو آپ لوگ جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے آپ اس میں اپنے ایریا آف انفلوئنس میں رہتے ہوئے بڑا پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میرا باتیں تو کرنے کا بہت موڈ ہے, آئی مین میرا دل کر رہا ہے کہ ہم مزید کچھ چیزوں کو ڈسکس کریں, لیکن میں نے شاید آپ سے ڈسکس کیا کہ آج میرا ایک سیشن ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. آئی ہیو ٹو ٹرین ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اینڈ ACs آف دا سٹی. تو میں انشاءاللہ ایک اور پروگرام آپ کے ساتھ کروں گا کہ جس میں ہم ایڈونچر سپورٹس کو مزید ٹک ڈاؤن کریں گے, اور مزید آپ کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے, تاکہ آپ جیسے نوجوان جو ہماری یوتھ ہے ان کے لیے انسپریشن کا باعث بن سکیں. تو میں آپ کی سلامتی کے لیے, آپ کی مزید کامیابیوں کے لیے بہت دعا گو. اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں دے. بیسٹ آف لک فار یور فیوچر انڈیورس. اور آپ ہمارے ساتھ کنیکٹیڈ رہیں, اور کامنٹس میں آپ بتایا کریں کہ ہمیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کس گیسٹ کو انوائٹ کرنا ہے. اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.